बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। उसका पूरा जिस्म जोर जोर से हिचकोले खा रहा था। यूं लग रहा था जैसे उसे झंझोड़ने वाला अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। बल्कि यूं भी लग रहा था जैसे उसके जिस्म को यूं जोर जोर से झंझोड़ने वाला अपना सारा गुस्सा, अपने अंदर की उकताहट उस पर निकाल रहा था। उसने जोर से अपने निचले दांतों को ऊपर वाले दांतों पर जमा रखा था और अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके दोनों घुटनों को सीने से लगा रखा था। यूं लग रहा था कि वो अपने जिस्म को अपने ही हाथों, बाजुओं और टांगों से सहारा देने की कोशिश कर रहा है। उसे डर था कि कहीं उसका जिस्म कहीं किसी चीज से सख्ती से न टकरा जाए और उसकी हड्डियों का सुरमा न बन जाए, क्योंकि यूं झंझोड़ने वाले का इरादा तो यही नजर आ रहा था। खुदा जाने उसके दुश्मन को उससे आखिर दुश्मनी क्या थी, क्योंकि वो तो एक सीधा साधा मासूम सा शरीफ हाफिज कुरान था। पहले उसने खुद कुरान हिफ्ज किया और अब वो गांव की इस मस्जिद में दूसरे बच्चों में अपने इल्म की रोशनी बांट रहा था। वो बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद ज़हीन भी था। उसके पूरे गांव में शायद 5 सालों में वो पहला बच्चा था कि जिसने महज 8 साल की उम्र में पूरा कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था। और उससे भी बड़ी बात ये, बल्कि यूं कहना चाहिए कि आदिल मुराद के वालिदैन के लिए बहुत बड़ा एजाज़ था कि महज 8 साल की उम्र में उनका बच्चा रमज़ान में तरावी के मुसल्ले पर खड़ा सफ़ेद दाढ़ी वालों की अमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। जब उसने पहली बार तरावी पढ़ाई तो पहली सफ में खड़ा उसका बाप बार बार सर पर बंधी हुई पगड़ी के पल्लू से अपनी गीली आंखें साफ कर रहा था। उसे यकीन ही नहीं आता था कि अल्लाह ने इस कदर बड़ा एजाज़ उसके नसीब में लिख दिया है। ऐसा कर्मों वाला बेटा अल्लाह ने उसे खुदा जाने किस नेकी के एवज़ दिया था। शायद इतने सालों उसका और उसकी बीवी के सब्र का नतीजा था ये बच्चा। आदिल मुराद के वालिदैन की कहानी भी ज़रा अजीब सी है। वैसे तो अक्सर ही जोड़ों के यहाँ औलाद देर से होती है या फिर शादी के बाद कई कई साल का अरसा गुजर जाता है और वो बे औलाद ही रहते हैं। आदिल मुराद के वालिदैन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और उनकी शादी को 13 बरस और 7 महीने गुजर चुके थे और अभी तक आदिल मुराद की माँ की गोद हरी न हो सकी थी। उसका बाप सीधा सादा देहाती और शरीफ आदमी था। एक दफ़ा जुमे के वास में उसने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना। मुअज़्ज़ज़ ख़तीब बड़े जोश व ख़रोश से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पहली बे औलादी और फिर उनका अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना और फिर अल्लाह को उनको उनके बुढ़ापे में नेक बेटे की खुशखबरी देना, इन सब वाक़यात का बयान कर रहे थे। खुदा जाने तकलीफ़ एक जैसी थी या फिर ख़तीब का अंदाज़े बयां ऐसा था कि इन सब बातों का आदिल मुराद के वालिद के दिल पर अजब तरह से असर हुआ। खुदा जाने कौन सा लम्हा था कि आदिल मुराद के बाप के दिल में ये बात खूब सी गई कि अगर इन कलमात के साथ अल्लाह अपने नबी को नवाज सकता है तो अल्लाह मुझे भी तो अता कर सकता है। और अल्लाह के घर में तो किसी चीज़ की कमी कभी होती ही नहीं। बस यही सोचकर आदिल मुराद के बाप ने उस दिन उठते बैठते सोते जागते ला तादाद मरतबा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ का वर्द शुरू कर दिया। मस्जिद के रास्ते की तरफ वो जैसे ही मुड़ता तो उसकी आंखें खुद ब खुद नम होने लगती, दिल तड़पने लगता और मस्जिद में पहुंचकर वो हाजत के नफल पढ़ता और दुआ मांगता। फ़र्ज नमाजों के बाद भी उसके लब पर यही दुआ थरथरा रही होती थी कि अल्लाह उसे भी नेक औलाद फर्मा बरदार वारिस नसीब करे, जो कि उसके और उसके घर वालों के बुढ़ापे का सहारा बन सके और उसके मरने के बाद उनके लिए सदका जारिया बन सके। फिर अचानक मुआवजा हो गया। उसकी दुआएं बारावर साबित हुईं। शादी के 13 साल और 7 महीने के बाद उसकी बीवी ने उसे खुशखबरी सुनाई। वो अजीब खूबसूरत और रोशन दिन था। शायद दुनिया वालों के लिए वो एक आम सा दिन था। उस रोज भी सूरज एक तरफ से निकला और दूसरी तरफ जा डूबा, लेकिन आदिल मुराद के बाप को लगा कि ये सूरज आज कुछ अलग सा है और ये सूरज शायद अब कभी न डूबने के लिए मशरक से तुलू हुआ है। बस बात तो वही है ना जी कि जो दिली जज्बात होते हैं
ساری دنیا کا موسم بھی بس ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے سیدھا مسجد آیا اور شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ اس کی زبان اب شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی۔ وہ اب بھی دعا کرتا رہتا تھا کہ اللہ آنے والی اولاد کو اس کے حق میں بہتر کرے اور اسے ایسی اولاد عطا کرے جو کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس بوڑھے میاں بیوی کو بڑھاپے کا سہارا ثابت ہو۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب عادل مراد نے اپنی ننھی آنکھیں پہلی بار کھولی اور اس کے باپ کو لگا جیسے دنیا اس نے آج ہی دیکھی ہے۔ وہ بے انتہا خوش تھا۔ عادل مراد بڑا ہونے لگا۔ جب وہ تھوڑی تھوڑی باتیں کرنے لگا تو باپ کو بیٹے کے اسکول جانے کی فکر ستانے لگی۔ عادل مراد کی ماں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنے بیٹے کو پہلے دین کی تعلیم دلوا دیں، اسکول تو یہ پھر پڑھتا ہی رہے گا۔ عادل کے باپ نے کہا ہاں، مگر دین بھی ساتھ چلے گا اور دنیا بھی۔ میں اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر بڑا افسر بنانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ اپنی عمر کے مطابق اسکول نہ گیا تو مجھے ڈر ہے کہ یہ باقی بچوں سے پیچھے رہ جائے گا۔ عادل مراد کی ماں نے کہا کہ میرے سر کے سائیں، جو تجھے بہتر لگے تو وہ فیصلہ کر، پر بات سن، میرے دل میں بار بار ایک ہی خیال آتا ہے کہ بی بی مریم علیہ السلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے بڑے رتبے عطا کیے تھے نا، تو کیوں نہ ہم بھی اپنے عادل مراد کو پہلے دین کی تعلیم دلوا دیں۔ یہ خوبصورت طریقے سے قرآن پڑھنا سیکھ جائے، قرآن زبانی یاد کر لے تو پھر اسکول کی تعلیم بھی دلوا دیں گے۔ رہی بات افسری کی تو یہ دنیا کی افسری میں رکھا ہی کیا ہے، اس کی قسمت میں ہوا تو ٹھیک ہے اور نہ بھی ہوا تو اللہ اسے نیک اور سیدھے راستے پر چلائے بس۔ اللہ اسے اور ہمیں اپنے غضب سے بچا کے رکھے اور ہم سب پر اپنی رحمتیں ہمیشہ رکھے۔ بات عادل مراد کے باپ کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی اور اس کے دل کو بھی بھا گئی تھی۔ اسے اپنی بیوی سے کہا کہ نیک بخت، تو نے بات تو ٹھیک کی ہے، اگر ہمارا بیٹا قرآن پاک حفظ کر جائے گا تو اس کا اجر اور رتبہ تو ہمیں قیامت کے دن ملے گا۔ ٹھیک ہے، اسے میں مسجد کے قاری خدا بخش صاحب کے پاس لے جاتا ہوں، پھر وہ جیسے مناسب سمجھیں گے اس کی تعلیم کا آغاز کر دیں گے۔ عادل مراد کی ماں خوشی سے بولی کہ ہاں ضرور، انشاءاللہ، اللہ بہتر کرے گا۔ اس کے باپ نے اونچی آواز میں انشاءاللہ کہا اور اٹھ کر بیرونی دروازہ پار کر گیا۔ قاری صاحب نے جب عادل مراد کے باپ کا ارادہ سنا تو بے حد خوش ہوئے اور مبارکباد دی، پھر خوب دعائیں دیں کہ اللہ پاک آپ کی نیک نیت کا پھل آپ کو ضرور دے گا۔ چنانچہ اگلے دن سے قاری صاحب کے قرآن کی ناظرہ کلاس میں ایک ننھے مگر دماغ کا اضافہ ہو گیا۔ دن بدن عادل مراد اپنے استاد صاحب کا چہیتا بنتا جا رہا تھا۔ وجہ اس کی ذہانت تو تھی ہی، ساتھ بے حد فرما برداری بھی استاد کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ صورت اس کو ویسے ہی اللہ سونے نے من موہنی سی دی رکھی تھی۔ اب جب وہ اپنی توتلی سی زبان میں ماں باپ کو قرآن کا سبق سناتا تو فرتے جذبات سے ان دونوں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی اور وہ اپنے لال کا ماتھا چوم کر سینے میں بھینچ لیتے۔ سبق پڑھتے پڑھتے قرآن حفظ ہو گیا اور پھر ننھے سے عادل مراد نے تراویح بھی پڑھا لی تھی۔ ان کا گاؤں تو جو اس کے واری صدقے جا ہی رہا تھا وہ الگ بات تھی، ارد گرد کے قریب کے دیہاتوں میں بھی اس کی شہرت پہنچ گئی تھی۔ کوئی ان کے گاؤں آتا تو عادل مراد سے ملنے اس کے گھر یا مسجد ضرور پہنچتا۔ عادل مراد کے اماں ابا ایسی عزت افزائی پر اپنے مالک کا شکر ادا کرتے نہ تھکتے تھے۔ چلے اب واپس ادھر آئیں جب عادل مراد 16 برس کا ہو چکا تھا اور اس رات اس کا بے حد طاقتور دشمن اس پر پوری قوت سے حملہ آور تھا۔ عادل مراد اپنی پوری جی جان سے اپنے بچاؤ کی کوششوں میں مصروف تھا مگر مسلسل ناکام ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ چلو میں کسی کو اونچی آواز میں پکار ہی لوں، کیا پتا کوئی آس پاس سے مدد کو ہی پہنچ جائے۔ اس نے بلند آواز سے چیخنے کی کوشش کی مگر اسے لگا کہ اچانک ایک بھاری بھرکم ہاتھ اس کی گردن کے نرخرے پر آن ٹھہرا ہے۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ آواز نکالنے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ آواز تو آواز ہے، اس سے سانس لینا بھی دوبھر ہو رہا تھا۔ اس کے سینے پر عادل مراد کو سخت جکڑن سی محسوس ہو رہی تھی۔ غیر فہم سی آواز اس کے حلق سے برآمد ہو رہی تھی۔ عادل مراد کی ماں تہجد کے لیے اٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ وضو کر کے غسل خانے سے صحن کے وسط میں پہنچی، اسے جانوروں کے برآمدے کے ساتھ والے کمرے میں سے کچھ آہٹوں کی آواز سنائی دی۔ وہ کمرہ اکثر ہی عادل مراد رات سونے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ گھر میں کل 5 کمرے تھے، ایک میں عادل مراد کے ماں باپ ہوتے اور باقی 4 کمرے بلا شرکت غیر اس کی ملکیت میں تھے۔ اس کا جب دل چاہتا جہاں جی چاہتا جا کر سو جاتا۔
اس کی ماں ادھر کھڑی سوچ رہی تھی کہ یہ آوازیں خدا جانے کیسی ہیں۔ اچانک اسے لگا جیسے دروازے کی زوردار چڑچڑاہٹ سنائی دی ہے، پھر اس نے واضح طور پر دیکھا کہ کسی نے دروازہ کھینچ کر زور سے بند کر دیا۔ ایک لمحے کو تو اس کو جھرجھری سی آ گئی، اس کا دل کسی مرجھائے ہوئے مردہ پتے کی مانند لرزنے لگا۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے کی جانب گئی۔ اس نے سوچا اپنے شوہر کو جگا کر ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہوں، شاید ہمارے گھر کوئی چور اچکے گھس آئے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ ادھر کمرے میں پہنچی تو دیکھا کہ اس کا شوہر تو بڑی پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس کا دل نہ مانا کہ یوں سکون سے سوئے ہوئے شوہر کو جگا کر بے سکون کر دے۔ کچھ سوچ کر وہ وہاں سے نکلی اور باقی کے سارے کمروں میں باری باری جا کر دیکھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ سارے کمروں میں دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے سارے کمروں کو اچھی طرح سے دیکھ لیا تو واپس اسی کمرے کی جانب آ گئی، کیونکہ ان باقی کے کمروں میں نہ تو کوئی زیرو موجود تھا اور نہ ہی وہاں پر کوئی بھی چیز ادھر ادھر ہوئی تھی کہ جس سے اس کا شک یقین میں بدل جاتا کہ واقعی کوئی چور ڈاکو ان کے گھر میں گھس آیا ہے۔ جب وہ اسی کمرے کے قریب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اب اس کمرے کے دروازے کا ایک پٹ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے ہزار اندیشوں کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ خوف اس پر غالب آ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ بھلا میں جا کر عادل مراد کے باپ کو جگا ہی لوں۔ عادل؟ ہاں سچ تو یہ عادل کہاں ہے آج؟ باقی کمروں میں تو وہ نہیں تھا۔ اوہو، میں بھی کیا ہی پاگل ہوں۔ لگتا ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے میں سٹیا رہی ہوں۔ بھلا عادل مراد جب باقی کے کسی کمرے میں موجود نہیں ہے تو وہیں ہوگا، ادھر اس کمرے میں، اور ایک میں ہوں کہ ہزار وسوسے جھٹ لمحوں میں ہی پال لیے۔ وہ خود ہی اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئی کمرے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو اندر کے منظر نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ اگلے چند دن وہ بے حد گمسم سی رہی۔ عادل مراد اور اس کا باپ بار بار اس سے پوچھتے کہ اسے بھلا یوں اچانک کیا ہو گیا، مگر وہ یوں ہاں کے سوا کوئی جواب نہ دے پاتی۔ کچھ دن بعد عادل مراد اپنی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ وہ ڈاکٹر ہفتے میں ایک دن شہر سے ان کے گاؤں آیا کرتا تھا اور گاؤں کے غریب لوگوں کو فری چیک کیا کرتا تھا۔ اس نے شاید اس کی ماں کو کچھ سکون آور ادویات دی تھی، کیونکہ اس کے بعد وہ اکثر سوئی ہی رہتی تھی۔ اگلی بار جب ڈاکٹر آیا تو عادل مراد نے اسے جا کر اپنی ماں کی کیفیت بتائی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس کی ماں کسی شدید ذہنی دباؤ کے اثر میں ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اسے زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ چند دوائیاں اور دیں اور رخصت کر دیا۔ اس کی ماں البتہ یوں ہی گمسم سی رہتی تھی۔ اسے بالکل افاقہ نہیں تھا۔ اس کے باپ نے خود ہی قاری صاحب کے کہنے پر اس کو قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر پانی پلایا تو وہ ذرا بہتر ہو گئی، مگر مکمل افاقہ نہ ہوا۔ اس بات کو بھی 2 ہفتے گزر چکے تھے کہ اس رات اچانک پھر عادل مراد پر وہی کیفیت طاری ہونے لگی۔ اسے پھر سے لگا کہ وہ کسی مضبوط اور بھاری بھرکم جثے والے دیو کے شکنجے میں ہے جو اسے اٹھا کر شاید پٹخ دینا چاہتا ہے، مگر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے اٹھا کر پٹخ ہی ڈالے۔ وہ بس اس رات کی طرح آج بھی اسے سختی سے جھنجھوڑنے میں ہی مصروف تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑ دو مجھے، ہٹ جاؤ پیچھے۔ ارے دیکھو میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا، ہٹ جاؤ پیچھے، مجھے چھوڑ دو، آ آ پیچھے، ہائے مجھے چھوڑو۔ وہ مسلسل ہاتھ پاؤں چلانے کے ساتھ ساتھ زبان بھی چلانے میں مصروف تھا کہ آخر اس نے مانوس سی شفقت بھری آواز سنی۔ کیا ہوا پتر، کون ہے؟ اس کا باپ اس پر جھکے ہوئے مسلسل اسے پکار رہا تھا اور اس کے ہاتھوں کو پکڑنے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ عادل مراد نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھول دی۔ سامنے باپ کو دیکھا تو جھٹ اس کے سینے سے جا لگا اور زور سے اپنے دونوں بازو باپ کے ناتواں جسم کے گرد لپیٹ دیے۔ عادل مراد ابھی محض 16 سال کا تھا، مگر اس کا قد کاٹ اچھا خاصا تھا۔ وہ کسی طور بھی کسی نوجوان کڑیل مرد سے کم نہیں لگتا تھا، مگر اس وقت وہ بالکل ننھے سے کمزور بچے کی مانند سہما پڑا تھا اور اپنے باپ کے سینے میں خود کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے باپ نے چند لمحے اس کی پشت سہلائی، اس کے سر پر بوسہ دیا۔ عادل مراد کا خوف ذرا کم ہوا تو ایک دم سے وہ اپنے باپ سے الگ ہوا۔ اس کے باپ نے اس سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے، کون اس کے پیچھے پڑا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ مگر اب عادل مراد کافی حد تک سنبھل چکا تھا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں ابا، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، ہاں کوئی بھی نہیں۔ تو پھر وہ چیخیں؟ تم ڈر کے مارے چیخ رہے تھے اور کسی کو مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ ہاں ہاں وہ،
ہاں شاید میں نے کوئی ڈرانا سا خواب دیکھ لیا تھا۔ ہاں میرے پتر، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ یقیناً تم نے کوئی ڈرانا خواب دیکھ لیا ہوگا۔ رات کو دعائیں نہیں پڑھتے ہو اب تم کیا؟ نہیں ابا، پڑھتا ہوں میں ساری دعائیں، مگر شاید رات کو پڑھنا بھول گیا تھا تو اسی لیے، بس اسی لیے شاید ایسا خوفناک خواب دیکھا ہے۔ ہاں یہی بات ہے۔ اچھا تم اپنی ماں سے اپنے اس خواب کے بارے میں ذکر مت کرنا۔ تم جانتے ہو نا کہ تم میں تو اس کی جان بستی ہے، اور اگر اسے تمہارے خواب میں ڈرنے کا پتہ چلا تو وہ خواہ پریشان ہو جائے گی اور اپنی طبیعت مزید خراب کر لے گی۔ جی ابا جی، میں اماں کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اس کے بعد اس کا باپ سے وہاں کمرے میں اکیلا چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ عادل مراد پوری طرح اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ وہ شدید خوف زدہ تھا۔ یہ خواب اسے دوسری بار آیا تھا۔ منوان بالکل پہلے خواب جیسا ہی تھا، مگر اس بار اس کے دشمن کے غصے میں اس کے لیے شدت پہلے سے بڑھ چکی تھی۔ اپنے ماں باپ کو اپنی پریشانی میں شریک نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بیچارے اس قابل ہی کہاں تھے کہ اس کی پریشانی کو برداشت کر سکتے۔ عادل کو اپنے پورے جسم میں سخت تھکن محسوس ہو رہی تھی، اور اسے لگ رہا تھا کہ اسے چند گھنٹوں تک شدید بخار ہونے والا ہے۔ اگلے 2 دن وہ سخت بخار میں مبتلا رہا، مگر والدین کو پریشانی سے بچانے کے لیے وہ مسلسل مسجد جاتا رہا۔ 2 دن کے بعد اس کی طبیعت ذرا سنبھلی تو اس نے سوچا کہ ذرا نہا لیتا ہوں، طبیعت پر چھایا ہوا بوجھل پن ختم ہو جائے گا۔ جب وہ نہانے کے لیے غسل خانے میں گیا تو بے حد حیرت زدہ رہ گیا۔ حیرت سے زیادہ اسے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے پورے جسم پر خراشوں کے نشانات تھے، یوں کہ جیسے کسی خون خوار جانور نے پنجوں سے اس پر بری طرح سے حملہ کیا ہو۔ اس نے زور سے اپنا سر دائیں بائیں جھٹکا کہ شاید یہ اس کا وہم ہو، یہ شاید اس کا ذہن ابھی تک اس خوفناک خواب کے اثرات کے ہی زیر اثر ہو۔ مگر دائیں بائیں بار بار سر جھٹکنے اور آنکھیں زور سے بند کر کے کھولنے کے باوجود بھی وہ خوفناک قسم کی خراشوں کے نشانات ادھر ہی جوں کے توں موجود تھے۔ عادل مراد نے ڈرتے ڈرتے ان زخموں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی انگلیاں تازہ خون سے لتھڑ سی گئیں۔ گیلا پن محسوس کر کے اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کو کھینچ لیا۔ اس کی کوشش میں اس کا سر جا کر غسل خانے کی پچھلی دیوار سے ٹکرایا تو شکر ہے کہ اس کا سر پھٹنے سے بچ گیا۔ اس نے 2-4 گہری لمبی سانسیں لیں اور پھر سے ان زخموں کی جانب دیکھا۔ وہ ویسے ہی تھے، البتہ اسے محسوس ہوا کہ اب ان میں سے خون نہیں رس رہا۔ اس نے کچھ سوچ کر دوبارہ ایک لمبی گہری سانس لے کر اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے زخم کو چھوا۔ اس کی انگلی کو فوراً سے گیلے پن کا احساس ہوا۔ خدا جانے یہ کیسے زخم تھے کہ جن میں سے خون صرف چھونے سے ہی پھوٹتا تھا۔ جس زخم پر اس نے انگلی رکھی تھی، انگلی اٹھانے کے چند لمحے بعد تک وہاں سے سست رفتاری سے خون رستا رہا، اور پھر چند لمحوں کے بعد وہ جگہ بھی باقی کے زخموں کی طرح خشک ہو گئی۔ جن جن زخموں پر اس کے ہاتھ لگتے تھے وہاں سے اسے شدید درد کی کیفیت کا احساس ہوتا، البتہ باقی زخموں کی جگہ پر اسے بالکل بھی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ عادل مراد کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے بیٹھے بٹھائے اچھی بھلی گزرتی زندگی میں یہ کیا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے جسم پر یہ زخموں کے نشانات کہاں سے آ گئے ہیں؟ پھر اسے خیال آیا کہ شاید جیسے وہ خواب سمجھ رہا تھا وہ خواب نہ ہو بلکہ حقیقت ہو۔ لیکن اگر وہ حقیقت ہی ہوتی تو ابا یوں اس کے پاس کیسے بیٹھ کے اسے دلاسا دے رہے ہوتے؟ لیکن وہ کہیں آیا گیا بھی نہیں۔ غرض وہ جتنا سوچتا جا رہا تھا اس قدر اس معاملے سے متعلق الجھتا جا رہا تھا۔ گھر میں اس نے اپنے اماں ابا سے اس بات کا بالکل بھی ذکر نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے تو گھر کے باہر بھی کسی کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ بھلا سننے والے اس کی بات پر یقین کیسے کر سکتے تھے؟ آج تک ایسی انہونی بات تو نہ کسی نے سنی تھی اور نہ دیکھی تھی، تو بس وہ بھی خاموش سا خود ہی الجھتا جا رہا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی ماں نے اسے دیسی گھی کا ایک ڈبہ دیا اور کہا کہ پتر جا ذرا بھاگ کر اپنی خالہ فاطمہ کو تو دے آ یہ گھی۔ جی اچھا اماں کہہ کر وہ سیدھا دیسی گھی کا ڈبہ اٹھائے گھر سے نکل پڑا۔ اس کی خالہ انہی کے گاؤں میں رہتی تھی، مگر بالکل دوسرے کنارے پر۔ راستے میں کھیت کھلیان پڑتے تھے اور پھر خالہ فاطمہ کا گھر آتا تھا۔ اس طرف ابھی آبادی نسبتاً کم تھی۔ اس طرف کے علاقے کو لوگ نواں پنڈ کہتے تھے۔ نواں پنڈ کی جانب جاتے ہوئے بھی عادل مراد اپنے ساتھ پیش آنے والے انہونے واقعے سے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ کوئی ذرا اس کے ہاتھ لگ ہی نہیں رہا تھا۔ اب کچھ دن گزر گئے تھے مگر دوبارہ اسی طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ یوں ہی تانے بانے ملاتا اور جوڑ توڑ کرتا وہ خالہ فاطمہ کے گھر پہنچ گیا۔
خالہ فاطمہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے بہت اصرار کیا کہ وہ ان کے گھر کچھ دیر کے لیے رک جائے، لیکن وہ جلدی سے دیسی گھی کا ڈبہ ان کے حوالے کر کے وہاں سے چلتا بنا۔ خالہ بھی حیران تھی کہ عادل مراد کو کیا ہو گیا ہے۔ پہلے تو اسے کبھی اتنی جلدی نہیں ہوتی تھی، اور اب تو وہ بات بھی نہیں سن رہا تھا۔ بات ان کے منہ میں ہی رہ گئی اور وہ ان کے گھر کے باہر کا دروازہ بھی پار کر گیا۔ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا ہوا اس کو۔ خالہ فاطمہ نے حیران اور پریشان ہوتے ہوئے اس کے لیے دعا کی اور اندر کی جانب مڑ گئیں۔ یوں لگ رہا تھا کہ عادل مراد کو کوئی نادیدہ قوت وہاں سے کھینچ کر باہر نکال لائی تھی۔ اسے گھر جانے کی بالکل بھی جلدی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ خالہ کے لاکھ روکنے کے باوجود بھی ان کے گھر سے نکل آیا تھا۔ اب کیا کروں؟ جلدی گھر گیا تو اماں پوچھیں گی کہ اتنی جلدی کیوں لوٹ آیا۔ اب اماں کو پھر کیا کہوں گا میں؟ کیونکہ اماں کو اس بات کا بڑا دھیان ہوتا ہے کہ کسی نے ان کے اکلوتے اور لاڈلے راج کمار دلارے بیٹے عادل مراد کی کوئی سیوا بھی کی کہ نہیں۔ عادل مراد ششوپن میں مبتلا تھا۔ اچھا، یوں کرتا ہوں کہ یہ اس لمبے والے راستے سے گھر جاتا ہوں اور سست رفتاری کے باعث مزید وقت نکل جائے گا۔ اس طرح میں اماں کی پوچھ گچھ سے بھی بچ جاؤں گا۔ آخر ایک فیصلہ کر کے وہ نسبتاً لمبے راستے کی جانب مڑ گیا۔ یہ راستہ دوسرے راستوں کے درمیان میں ایک دو مقامات پر کافی سنسان تھا۔ ایسے نہیں تھا کہ وہاں آبادی نہ تھی، لوگ بھی نہیں تھے، بس کبھی کبھار ہی ایسا ہوا کرتا تھا کہ وہ کچھ جگہ مکمل سنسان ہوتی تھی، ورنہ وہاں تو لازمی کوئی نہ کوئی انسان موجود ہوتا اور اپنے کاموں میں مصروف ملتا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد عادل مراد کے پاؤں دکھنے لگے۔ اسے ویسے بھی پورے جسم میں کمزوری کا احساس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہی ذرا اس نے درخت کے نیچے بیٹھ کر تھکاوٹ دور کرنے کا سوچا۔ تھکاوٹ ختم ہو جائے گی تو اٹھ کر پھر سے گھر چلا جاؤں گا۔ یہ سوچ کر وہ پانی کے کھال کے پرلے کنارے آم کے لگے ہوئے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ سخت سردی کا موسم تھا، سو آموں کے اس درخت پر پھل بالکل بھی موجود نہیں تھے۔ عادل مراد جیسے ہی اس پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھا، اس کی آنکھوں کے پپوٹے بھاری ہونے لگے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ غنودگی میں نہ جائے اور بس چند لمحے جسم اور تھکے ہوئے پیروں کو آرام دے کر دوبارہ سفر پر روانہ ہو، مگر وہ بے بس رہا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اسے بالکل پتہ نہ چلا کہ کب وہ گہری نیند کی بھول بھلائیوں میں کھو گیا ہے۔ خدا جانے کب اور کتنی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس نے بے حد حیرانی سے چاروں جانب دیکھا۔ وہ یہاں کہاں موجود ہے اور وہ یہاں کر کیا رہا ہے؟ چند لمحے اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش میں لگا رہا۔ آخر اسے سب یاد آ ہی گیا۔ اوہ ہو، مجھے لگتا ہے مجھے بہت دیر ہو گئی ہے۔ اماں بیچاری تو بہت پریشان ہو گئی ہوں گی۔ اوہ، جلدی اٹھو عادل مراد، جلدی گھر چلو۔ خود کو ڈانٹتا وہ جلدی جلدی وہاں سے اٹھنے لگا، لیکن یہ کیا؟ اس سے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے اپنے بازوؤں کو حرکت دینے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اس نے اپنے جسم کا پورا زور لگایا، لیکن عادل مراد کو یوں محسوس ہوا جیسے جواباً کسی نے اسے مزید سختی سے جکڑ لیا ہے۔ اس نے نئے سرے سے ساری ہمت جمع کر کے پھر سے وہاں زمین سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس بار بھی ناکام رہا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے باریک باریک سے کئی نازک سے بازو اس کے ارد گرد لپٹے ہوئے ہیں۔ تھک ہار کر اپنی تمام کوششیں ناکام ہوتی دیکھ کر اس نے ایک تھکا ہوا گہرا سانس خارج کیا اور اپنا سر نیچے گرا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے محسوس ہوا کہ اس کا جسم پہ نہ نظر آنے والی ان گنت زنجیروں سے آزاد ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہاں پر بے بس اور بے حرکت بیٹھا رہا۔ آہستہ آہستہ کر کے جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب وہ حرکت کر سکتا ہے، اس کا جسم آزاد ہو چکا ہے، تو وہ آہستگی سے وہاں سے اٹھا۔ وہ ابھی بھی اپنے مکمل ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ کچھ عجیب سا احساس اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ اسے پورے جسم میں سستی اور نقاہت سی محسوس ہو رہی تھی۔ سست روی سے قدم اٹھاتا وہ اپنے گھر کی جانب بڑھنے لگا، لیکن گھر کے دروازے پر جو ہی پہنچا تو ایک عجیب سی بات ہوئی۔ اب اس کا ذہن پوری طرح سے کام کر رہا تھا اور اس کے حواس بھی پوری طرح سے بیدار ہو گئے تھے۔ گھر آ کر اس نے یہی بتایا کہ فاطمہ خالہ نے اسے اتنی دیر اپنے گھر میں روکے رکھا۔ جب اس کی ماں نے اس سے اتنی زیادہ دیر کر کے آنے کی وجہ پوچھی تو اس دن تو چلو جو ہوا سو ہوا، مگر اگلے روز پھر اس کے قدم اسی راستے کی جانب اٹھنے لگے۔ اسی آم کے پیڑ کے نیچے جا کر وہ رک گیا۔ جو ہی وہ اس پیڑ کے تنے کے سہارا لے کر ادھر بیٹھنے لگا تو قریبی مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ جو ہی اذان کی آواز عادل مراد کے کانوں میں پڑی، اسے لگا وہ کسی گہرے خواب سے جاگ اٹھا ہے۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنا ہاتھ اس پیڑ کے تنے سے ہٹایا اور جلدی سے پیچھے ہٹ گیا، یوں کہ جیسے ابھی اگر وہ وہاں سے نہ ہٹا تو خدا جانے کون سا قہر برپا ہو جائے گا۔
اس کے بعد اس نے وہاں سے دور ہٹ کر چند گہرے سانس لیے اور پھر تیز رفتاری سے وہاں سے دور ہٹتا چلا گیا۔ گھر تو وہ آ گیا، لیکن پھر اس دن رات کو اسے پھر سے وہی حقیقت سے قریب تر خواب دکھائی دیا۔ صبح جب وہ نیند سے جاگا تو وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سخت سردی کے موسم میں بھی عادل مراد کا پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ وہیں اپنے بستر پر بیٹھا رہا اور اس کے بعد اسے ایک خیال آیا کہ وہ بھلا اپنے جسم پر موجود زخموں کے نشانات تو دیکھے۔ وہ پرانے زخم اب کافی حد تک مندمل ہو چکے تھے، ہاتھ لگانے پر بھی ان سے اب خون نہیں رستا تھا۔ یہ خیال آتے ہی وہ تیزی سے اٹھا اور غسل خانے کی جانب بڑھا۔ غسل خانے میں جا کر جب اس نے اپنے جسم کو دیکھا تو اس کے آسان خطا ہو گئے۔ وہاں تازہ زخموں کے نشانات جگہ جگہ اس کے جسم پر موجود تھے۔ خوف کی ایک شدید لہر اس کے پورے جسم میں سنسناتی ہوئی گزر گئی۔ وہ مارے خوف کے چند لمحے بالکل بے حس و حرکت وہیں پر جمع کھڑا رہا۔ آخر آہستہ آہستہ کر کے اس نے ہمت جمع کی اور اندر کمرے میں آ گیا۔ تھوڑا ذہن کام کرنے لگا تو اس نے سوچا کہ سب سے پہلے تو مجھے اس سب کا بہت بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ اماں ابا کو بالکل بھی اس معاملے کی بھنک نہیں پڑنی چاہیے، ورنہ ایک الگ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس کے بعد عادل مراد نے اپنے حواس مجتمع کیے اور گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ آج ارادہ کر کے گھر سے نکلا تھا کہ آج اس نے لازمی اس آم کے پیڑ کے نیچے جانا ہے۔ وہ ان سب واقعات کی حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ اب وہ خوفزدہ بالکل بھی نہیں تھا۔ عادل مراد آخرکار یہ بھی جان چکا تھا کہ اس کا واسطہ کسی غیر انسانی مخلوق سے پڑ چکا ہے۔ وہ مخلوق اس سے شاید کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے، یا یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ اپنی فطری شر کی وجہ سے عادل مراد کو نقصان پہنچانا چاہتی ہو۔ خیر جو بھی تھا، وہ اس معاملے کی کھوج ضرور کرے گا اور اس سب معاملے کی جڑ تک پہنچ کر ہی دم لے گا۔ وہ دل ہی دل میں یہ پکا فیصلہ کر چکا تھا کہ اپنے گھر سے وہ سیدھا مسجد میں آیا۔ مسجد میں آ کر اس نے اپنی منزل کی دہرائی کی، معمول کے مطابق اپنے استاد صاحب کو اپنا سبق سنایا اور اس کے بعد اس نے بچوں کا سبق سنا اور جلدی جلدی میں مسجد سے نکل آیا۔ استاد صاحب کے پوچھنے پر اس نے انہیں غیر مبہم سا جواب دے دیا۔ مسجد سے نکل کر وہ سیدھا اس پیڑ کی طرف جاتے راستے کی طرف جانے لگا۔ پیڑ کے عین سامنے پہنچ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر ٹکا لیے۔ اسے فطری طور پر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے زور سے اپنی آنکھیں بند کی اور چند لمحوں تک گہرے لمبے سانس لیے۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ آم کے درخت کے نیچے جانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اسے محسوس ہوا کہ اس نے ایک انتہائی بڑے سائز کا ایک سر درخت پر نمودار ہوتے ہوئے دیکھا۔ اسے وہاں صرف وہ سر ہی دکھائی دیا۔ اس کا نچلا دھڑ خدا جانے کہاں موجود تھا۔ سر کے اوپر بہت کم بال تھے، مگر وہ بال بہت لمبے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اسے اونچے سے درخت کی نازک سی ٹہنیاں اوپری چوٹی سے نیچے کو جھول رہی ہیں۔ چہرے کے نین نقش خدا جانے مکمل تھے یا پھر نامکمل، وہ نہیں جانتا، کیونکہ اسے زیادہ عجیب و غریب ہیبت والے خوفناک چہرے کو دیکھتے رہنے کا اس میں دل گردہ نہیں تھا۔ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں۔ البتہ اس مختصر وقت کے دوران عادل مراد کو اس چہرے پر ایک فاتحانہ سا احساس دکھائی دیا۔ عادل مراد کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آنکھیں کھول سکے یا پھر یوں ہی اس پیڑ کے قریب ہی چلا جائے۔ بڑی زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی جب وہ ناکام رہا تو عادل نے وہاں سے واپسی کے لیے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ اس کے بعد وہ گھر کی کسی مشقت سے پہنچا۔ یہ تو عادل مراد جانتا ہے یا پھر اس کا خدا جانتا ہے۔ گھر آ کر اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے سوئے گا۔ اس کی ماں تو بہت زیادہ فکر مند ہو گئی، لیکن اس نے اسے تسلی دی اور کہا کہ کچھ نہیں ہے، بس تھکاوٹ ہو رہی ہے، شاید موسم بدل رہا ہے تو اس وجہ سے طبیعت تھوڑی بوجھل ہو رہی ہے۔ اس کی ماں نے مزید کوئی پوچھ گچھ نہ کی اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے لیے دیسی مرغ کی یخنی بنا کر لے آئی اور اسے زبردستی اٹھا کر انہوں نے اسے وہ یخنی پلائی اور اس کے بعد عادل مراد پھر سو گیا۔ رات کو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ آج رات آپ میرے پاس سو جائیں۔ اس کی ماں نے اس کی بیماری کا خیال کرتے ہوئے اسے انکار نہ کیا اور اس کے کمرے میں سو گئی۔ چلو بیماری کا ایک بہانہ ہو گیا تھا، ورنہ اب جو کچھ عادل مراد دیکھ آیا تھا اس کے بعد اس کے لیے اکیلے کمرے میں سونا نہایت مشکل تھا۔ اگلے 2-3 دن تک اس کی ماں اس کے ساتھ ہی اس کے کمرے میں سوتی رہی۔ دوسرے ہی دن انہوں نے عادل کو منع کیا تھا، مگر اس کی ضد کی وجہ سے اس کے ساتھ ہی رہی، لیکن آخر کب تک؟ 3 دن کے بعد وہ آج پھر سے کمرے میں اکیلا تھا۔ آخر ایک دن ایسا ہونا ہی تھا۔
اس کی ماں بھلا کب تک اس کے ساتھ سو سکتی تھی، اور پھر وہ بھلا کب تک ان کو بہانے سے اپنے پاس رکنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ اسے لگا وہ رات کاٹے نہیں کٹی جائے گی۔ اسے عجیب طرح کے وسوسے آ رہے تھے، وہ بے حد خوفزدہ تھا، اور خوفزدہ ہونا بنتا بھی تھا۔ وہ اپنے بستر پر دو زانوں بیٹھ گیا اور اس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے مسلسل قرآنی آیات کا ورد کرتا جا رہا تھا۔ حافظ تو وہ تھا ہی، تو ساری رات اس کی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے گزر گئی، اور وہ رات خیریت سے گزر گئی۔ اس کے ساتھ کوئی انہونا واقعہ پیش نہ آیا، لیکن آخر کب تک جان خلاصی ہو سکتی تھی؟ اگلے دن پھر اس نے یہی کیا۔ رات کو ساری رات وہ تلاوت کرتا رہا۔ دن میں اسے مسجد جانا ہوتا تھا، اور وہ سارا سارا دن سو بھی نہیں سکتا تھا۔ اس پیڑ کی جانب بھی اس نے جانا چھوڑ دیا تھا۔ پہاڑ میں گئی کھوج۔ اگلی رات کو اس نے سوچا میں کچھ آیات پڑھ کر سو جاتا ہوں، امید ہے یہ رات بھی آسانی سے گزر جائے گی۔ عادل مراد نے کچھ قرآنی آیات اور سونے کی دعائیں پڑھیں اور سو گیا، لیکن شاید آدھی رات ہی گزری ہوگی کہ اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے زور سے کمبل پر اپنا منہ چھپا لیا، اور اس کے بعد وہ سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ پیڑ کے ساتھ اپنی پشت ٹکائے بیٹھا تھا۔ خود کو وہاں دیکھ کر تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں تو اپنے گھر میں سویا تو آج صبح یہاں میں کیا کر رہا ہوں؟ شکر اس کی آنکھ صبح ہی صبح کھل گئی تھی، ورنہ اس کے ماں باپ اسے گھر میں نہ پا کر بہت پریشان ہو جاتے۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اسے لگا شاید کسی نے اسے یہاں باندھ دیا ہے، لیکن وہ بالکل آزاد تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی تو کسی شے نے اس کا منہ درخت کی ایک جانب موڑ دیا۔ اس نے دیکھا وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ اگر وہ خود بخود روزانہ اپنے مخصوص وقت پر یہاں پر نہیں آئے گا تو اسے ہر روز رات کو اس کے گھر سے اٹھا کر یہاں لے آیا جائے گا۔ اور آج تو صبح صبح اس کی جان چھوڑ دی گئی، ورنہ پھر اس کی جان خلاصی اثر کے بعد ہی ہوا کرے گی۔ وہ یہ دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا، اور پھر پوری قوت سے وہاں سے اٹھا اور گھر کی جانب دوڑ لگا دی۔ گھر آ کر اس نے سکون کا سانس لیا، اور اگلے دن نہ چاہتے ہوئے اور بے حد خوفزدہ ہوتے ہوئے وہ اس پیڑ کی جانب جا رہا تھا۔ عادل مراد بھی عجیب ہی گھورک دھندے میں پھنس چکا تھا۔ خدا جانے اس نے اس سب سے اسے کب نجات ملنی تھی، نجات مل بھی سکے گی کہ نہیں۔ پیڑ کے قریب پہنچ کر وہ میکانگی انداز میں وہاں پر جا کر بیٹھ گیا۔ چند ہی لمحوں میں اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ویسے اس کے حواس کام کر رہے تھے۔ اسے تھوڑی دیر کے بعد یہ محسوس ہوا کہ چند پتلے پتلے سے بازو اس کے ارد گرد اپنا گھیرا تنگ کر رہے ہیں۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے وہ وہاں پر ویسے ہی بیٹھا رہا۔ اس کے بعد وہاں سے اٹھا اور مرے ہوئے قدموں سے اپنے گھر کی جانب گیا۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹہ وہ وہاں پر ویسے ہی بیٹھا رہا۔ اس کے بعد وہاں سے اٹھا اور مرے ہوئے قدموں سے اپنے گھر کی جانب گیا۔ یہ معمول جاری رکھے ہوئے تھا وہ، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اسے جسم میں بہت کمزوری محسوس ہوتی تھی، لیکن دیکھنے والے کو وہ حشاش بشاش نظر آتا، اور اس میں اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہو گیا کہ اس سے پوچھ گچھ کوئی نہیں کرتا تھا۔ اس نے 2-2.5 گھنٹے غائب رہنے کی وجہ یہ بتائی تھی کہ وہ چہل قدمی کے لیے باغات کی جانب جاتا ہے۔ والدین نے اسے بھلا کیا کہنا تھا، وہ چپ ہو گئے کہ جیسے بیٹا تمہیں اچھا لگے۔ گھر سے 2-2.5 گھنٹے غائب رہنے کے ساتھ ساتھ اس کے کھانے پینے کے معمول میں بھی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ بے حد کھانا شروع ہو گیا تھا۔ اس کی ماں تو اس کے صدقے جا رہی تھی۔ اس کے باپ کو ایک دفعہ یہ بات کھٹکی تو صحیح، لیکن پھر وہ بھی اس کی ماں کی باتوں میں آ گیا کہ ہاں ٹھیک ہے، بچہ پڑھتا بھی ہے اور پڑھاتا بھی ہے، اتنی سر کھپائی ہوتی ہے تو اس نے اپنی خوراک تو اچھی کرنی ہی ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ وہ اکثر کوشش کرتا وہ 1-2 روٹی سے زیادہ نہ کھائے، لیکن پتہ نہیں کس طرح سے اس کے ہاتھ خود بخود روٹی کی جانب بڑھتے اور وہ ڈھیر سارا کھانا کھا جاتا۔ اب اس کے والدین بھی بڑے خوش تھے کہ چلو ہمارا بیٹا اچھا کھا پی رہا ہے، اسے کمزوری نہیں ہوگی۔ اسے اس معمول کے ساتھ کافی دن گزر چکے تھے۔ اب رات کو اسے خواب نہیں آتے تھے۔ ایک دن وہ حسب معمول ادھر پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دم اسے لگا کہ کسی نے اس کو سختی سے کاندھوں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ اس کی آنکھیں بھی جیسے بوجھ سے آزاد ہو گئی۔ اس نے اپنے سامنے ایک نہایت حسین و جمیل نوجوان لڑکی کو کھڑے دیکھا۔ وہ اوپر درخت کی جانب چہرہ کیے کسی سے تیز تیز کچھ کہہ رہی تھی۔ اس لڑکی کی زبان انجان تھی۔ اس کی بات بالکل بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اس کے چہرے کے تعاقب میں اپنا سر اوپر اٹھا کر دیکھا، لیکن اسے درخت پر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ خدا جانے وہ کس سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے اس کے کاندھے کو چھوڑ کر اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ عادل مراد فوراً سے گھر آ گیا۔
اگلے دن وہ پھر وہاں موجود تھا، مگر آج چند ہی لمحوں کے بعد پھر سے اس کے کاندھوں سے پکڑ کر اس لڑکی نے اسے کھڑا کر دیا۔ آج وہ اپنا چہرہ اوپر درخت کی جانب کیے باقاعدہ کسی سے جھگڑنے میں مصروف تھی۔ چند لمحوں کے جھگڑے کے بعد اس لڑکی نے جیسے تھک کر اپنا سر نیچے گرایا۔ عادل مراد نے سوچا کہ آج ہمت کر کے اس سے پوچھ ہی لیتا ہوں کہ آخر وہ کون ہے اور وہ کس سے باتیں کرتی ہے، اور اس نے یہ خیال آتے ہی اس لڑکی کو مخاطب کیا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور درخت پر کون ہے؟ کل بھی اچانک تم نے مجھے کاندھوں سے پکڑ کر اٹھایا تھا، آخر تم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم ہو کون؟ اس لڑکی نے ایک نظر دوبارہ اوپر درخت پر ڈالی اور پھر واپس عادل مراد کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے کہا کیا تم سن سکتے ہو کہ میں کون ہوں؟ ادھر عادل مراد خاموشی سے اس کی جانب دیکھتا گیا۔ اس لڑکی نے بتایا کہ وہ جنات کے شاہی خاندان کی شہزادی ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم اس طرح اس پیڑ کے نیچے آ کر کیوں بیٹھ جاتے ہو؟ اس نے اسے اپنے بارے میں بتاتے بتاتے اس سے ایک سوال کیا۔ عادل مراد نے خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس لڑکی نے اسے بتایا کہ دراصل ہمارا ایک گھرانہ ایسا ہے جن کا ایک بیٹا بڑی دیر سے بیمار ہے۔ اس کا علاج صرف یہ بتایا گیا تھا کہ 18 سال سے کم عمر کا کوئی نوجوان ہو، وہ بے حد خوب لڑکا ہونا چاہیے اور جو قرآن کا حافظ بھی ہو اور اپنے والدین کا فرما بردار بھی ہو۔ اگر وہ اکلوتا ہو تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا۔ اس طرح کے لڑکے کے جسم کا خون آہستہ آہستہ کر کے اس جن زادے کو پیش کیا جائے گا۔ یہ جو تمہیں روز اپنے ارد گرد پتلی پتلی سی یہ بازو محسوس ہوتے ہیں، وہ دراصل بازو نہیں ہیں، وہ ہمارے علاقے کے ایک مخصوص درخت کی ٹہنیاں ہیں۔ جب بھی کسی انسان کے جسم سے اس طرح سے خون نکالنا ہوتا ہے تو جنات میں انہی کا استعمال کرتے ہیں۔ اس گھرانے کے پاس وہ ٹہنیاں تو موجود ہیں، اور پھر کسی طرح خدا جانے کیسے تم ان کی نظروں میں آ گئے۔ تم ان کی تمام تر شرطوں پر پورا اترتے تھے، سو اس جنزادے کی ماں نے تمہیں اپنے قابو میں کر لیا تاکہ تمہارے جسم کا سارا خون وہ اپنے بیٹے کے علاج کے لیے حاصل کر سکے۔ اس نے تم پر ایک سحر سا طاری کر دیا اور سحر کا اثر آج میں زائل کر دوں گی۔ تمہاری ماں نے شاید تمہیں نہیں بتایا کہ ایک روز تمہاری ماں نے اس جنزادی کی ماں کو تمہارے کمرے میں دیکھ لیا تھا۔ وہ اس دن ایک بھیڑیے کے روپ میں وہاں پر موجود تھی۔ وہ وہاں پر دیکھنے آئی تھی کہ کیا تمہارے جسم میں اتنا خون ہے بھی یا نہیں کہ تم اس کے بیٹے کے کام آ سکو، ورنہ اس کے بعد وہ اگلے لاہے عمل پر سوچتی اور عمل کرتی۔ ہم لوگوں نے اسے بہت منع کیا تھا کہ ٹھیک ہے کہ تم اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے کسی انسان کو قابو کر لو، لیکن کم از کم وہ اکلوتا نہ ہو۔ ویسے بھی اکلوتا ہونے کی شرط اس لیے تھی کہ اسے اس کے بیٹے کو بے پناہ طاقت حاصل ہو جاتی، لیکن ہمارے بار بار منع کرنے کے باوجود بھی وہ نہ مانی اور اس نے تم پر قبضہ کر لیا۔ ہمیں پتہ ہی نہ چل سکا۔ مجھے کل ہی پتہ چلا اور کل میں نے اسے منع کیا تو وہ مجھ سے ڈر کر بھاگ گئی، لیکن آج پھر سے اس نے تم پر اپنا اثر کر دیا۔ لیکن تم فکر مت کرو، میں اس کے چنگل سے تمہیں آزاد کروا لوں گی۔ اب تم گھر جاؤ۔ عادل مراد نے مزید اس سے کوئی بات نہیں کی اور وہ گھر آ گیا۔ وہ حیران تھا کہ ایک جنزادی اس کی ہمدرد ہے اور ایک جنزادی اس کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ اس مہربان جنزادی نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے جسم سے سارا خون نکال چکنے کے بعد اس کی کھوپڑی اس جنزادی کے بیٹے کو پیش کی جانی تھی، جسے چبانے کے بعد وہ بالکل تندرست ہو جاتا۔ چند دن یہ جنگ چلتی رہی اور آخر قسمت نے عادل مراد کی یاوری کی اور شہزادی جنزادی کی جیت ہو گئی اور عادل مراد کو ظالم سے چھٹکارا مل گیا۔ عادل مراد کو جس دن اس نے کہا کہ آج کے بعد وہ اس سے کبھی نہیں ملے گی تو ایک دم سے وہ بول پڑا کہ کیا تم مجھ سے شادی کر سکتی ہو؟ اس نے دیکھا کہ اس کی بات سن کر اس جنزادی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ پھر اس نے اس سے کہا کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں، میرا جنات کے شاہی خاندان سے تعلق ہے اور ہمارے ہاں رسم و رواج بہت سخت ہوتے ہیں، میں ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ عادل مراد خاموش ہو گیا۔ اس جنزادی نے پھر اس سے کہا کہ ہاں، میں ہر چاند کی 14 تاریخ کو تمہارے پاس آیا کروں گی، صرف چند لمحوں کے لیے۔ عادل مراد کو یہ کہہ کر وہ فوراً اس سے وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کے بعد عادل مراد بڑی بے چینی سے ہر ماہ کی 14 تاریخ کا انتظار کرتا۔ وہ جنزادی اپنے وعدے کے مطابق آتی، چند لمحے اس کے ساتھ گزارتی، کچھ باتیں کرتی اور پھر چلی جاتی۔ تقریباً 2-3 سال تک وہ جنزادی عادل مراد سے ملنے کے لیے آتی رہی۔ ایک بار جب وہ آئی تو اس نے عادل کو بتایا کہ اب وہ نہیں آ سکے گی کیونکہ اس کی شادی ہو رہی ہے اور شاہی جنزادیوں کو شادی کے بعد بے حد پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عادل مراد بے حد افسردہ ہو گیا۔ اس نے اس جنزادی سے پھر اصرار کیا کہ وہ اس سے شادی کر لے،
مگر اس جنزاتی نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ مجبور ہے اور اپنے قدیم روایات کی پاسدار، ایسا کرنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اس کے والدین اور باقی خاندان والے سبھی بے حد کمزور ہو جائیں گے، ان کی طاقتیں ان سے چھین لی جائیں گی اور انہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے گا، شاہی خاندان کی مخصوص بستی سے بھی نکال دیا جائے گا، اور وہ یہ سب کچھ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اس جنزاتی نے عادل کو یقین دلایا کہ وہ بھی اسے بے حد محبت کرتی ہے اور اگر ممکن ہو سکا تو وہ ضرور اس سے ملنے کے لیے آئے گی۔ اس کے بعد وہ جنزاتی وہاں سے چلی گئی۔ عادل مراد کے دل میں امید موجود تھی کہ وہ ضرور آئے گی، لیکن پھر وہ کبھی پلٹ کر نہ آئی۔ عادل مراد اب بھی چاند کی 14ویں تاریخ کو ساری رات کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر اس کی یاد میں اس کے انتظار میں گزار دیتا ہے۔ عادل مراد کی عمر اب 80 سے تجاوز کر چکی ہے، لیکن اس کی اس جنزاتی سے محبت آج بھی پہلے روز کی طرح جوان ہے اور کسی کلی کی مانند تر و تازہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔